जिंदगी इस कदर बेरहमाना अंदाज में पलटा खा सकती थी, मुझे इसका अंदाजा भी न था। मेरी माँ, बहन और बाला कत्ल हो चुके थे और मैं जानता था कि ये खौफनाक हरकत सुल्तान जहांगीर के सिवा और किसी की नहीं हो सकती। और ये सबा के बाप सेठ असगर के सबूत इसके कब्जे से गन पॉइंट पर हासिल करने का ही रद्द अमल था। बल्कि सुल्तान जहांगीर को तो अब इस हकीकत का भी बखूबी अंदाजा हो चुका था कि इस रात उसके कोठी में कब लगाकर इसके ब्लड हाउंड कुत्ते और चीते राजा को भी मैंने ही हलाक किया था। बहरतौर मुझ पर सुल्तान जहांगीर ने नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा कायम कर दिया था, जबकि मैंने भी अपनी माँ और बहन के कत्ल का इल्जाम इसके सर पर लगाया था। मुझे लाकअप किया जा चुका था। सेठ असगर मेरी हिमायत में कूद पड़े थे। उन्होंने मेरा केस लड़ने के लिए मारूफ और काबिल वकील की खिदमत हासिल कर ली थी, मगर मेरे पास सुल्तान जहांगीर के खिलाफ कोई सबूत न था, जबकि मैं रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। यूँ मेरा केस तो सुल्तान जहांगीर के खिलाफ कमजोर साबित हुआ, मगर इसका केस मेरे खिलाफ मजबूत था। इक़दाम कत्ल नाजायज इख्तियारात इस्तेमाल करने के जुर्म में मुझे सबसे पहले नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मेरी वर्दी भी उतार ली गई थी। मेरे खिलाफ मुकदमे की कार्रवाइयाँ चल रही थी और इसी दौरान मेरी माँ और बहन वगैरह के बहिमाना कत्ल की भी बराए नाम तफ्तीश होती रही थी। सबा इस दौर में मुझसे मिलने आती रही। वो मेरे गम में बराबर की शरीक थी। सेठ असगर के वकील ने मुझे रिहा करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और बिल आखिर इसकी कोशिशें इस हद तक रंग तो ले आई कि मुझे बिल्कुल बरी तो नहीं किया गया, अलबत्ता बड़ी मुश्किलों से मुझे जमानत पर रिहा कर दिया गया। नौकरी से बरतरफ करने के बाद मुझसे चूंकि सरकारी रिहाइशगाह भी छीन ली गई थी, इसलिए मैं अब मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन बेखाना नुमा बर्बाद हो चुका था। मगर इस आड़े वक्त में सेठ असगर और उसकी बेटी सबा मेरे काम आए थे और मुझे अपने साथ सारंग हाउस ले गए थे। इसमें कोई शक नहीं बेटे कि हमारी वजह से तुम पर गमों का पहाड़ टूटा है, सेठ असगर ने मुस्तफाना लहजे में कहा। ये जलील हरकत इस कुत्ते सुल्तान जहांगीर के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मेरा बस नहीं चल रहा कि इस हरामजादे वतन फरोश की बोटियां नोच लूं। मेरे लबों पर जैसे चुप शाह का ताला पड़ चुका था। मेरी बज़ाहिर खामोशी और गमियाना क्यों से सते हुए चेहरे से यही महसूस होता था कि जैसे मैं बिल्कुल ही मायूस, मगर ये मेरा दिल ही जानता था कि मेरे अंदर कैसे कैसे तूफान बिलाखेज करवटें ले रहे हैं। मेरे सीने में कैसी आतिशी इंतकाम सुलग रहे हैं और मेरी आंखों के सामने सुर्ख आंधी के जो चादर सी तन गई थी, ये मैं ही जान सकता था या मेरा दिल। मेरी माँ बहन के खून में लथपथ लाशें एक लम्हे को भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई थी। मुझे अपनी वर्दी उतरने और नौकरी छूटने का कोई गम न था, बल्कि मैं तो अब खुद को इन जंजीरों से बिल्कुल आजाद महसूस करने लगा था। मुझे अब यूँ लगने लगा था कि जैसे मैं अब कुछ और ही राहों का मुसाफिर बनने वाला था। मेरी जिंदगी अब किसी और ही डेरे पर आने वाली थी। मेरा रास्ता बदलने लगा था और मेरी मंजिल, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सुल्तान जहांगीर जैसे खूनी गद्दार वतन को कैफर किरदार तक पहुंचाना था। मुझे अब एक चुप सी लग गई थी, जैसे मैं सदियों से खामोश था। सबा मेरी दिलजोई में मसरूफ रहती थी। वो मुझसे बातें करती, मेरा गम बहलाने और जी बहलाने की सौ जतन करती थी, मगर मैं तो जैसे अब पत्थर का बुत बन चुका था। मगर नहीं, पत्थर का बुत तो बेजान होता है। मैं तो अब मिसाल आतिशफिशा बन चुका था, जो अपने आतिशी वजूद में भड़कता हुआ लावा समोए हुए रखता था। हाँ, मैं भी एक ऐसा ही था, ख्वाबिदा आतिशफिशा था। मैं चंद रोज सेठ असगर के यहाँ रहा और फिर एक दिन बिल्कुल खामोशी के साथ सारंग हाउस से निकल गया, किसी को बताए बगैर, सबा को भी। जीशान की तरफ से मुझे इस कड़े हालात में एक बात पर हैरत हुई थी, वो सिर्फ एक बार ही मुझसे मिलने आया था। इसके बाद जैसे इसने मुझसे मिलना छोड़ दिया था। मैंने रिहा होने के बाद इससे टेलीफोनिक राब्ता भी करने की कोशिश की, मगर इसका रवैया बिल्कुल सपाट था। वो चंद रस्मी कलमात के बाद मुझसे खुदाफिज कह दिया करता था। किसी ने दुरुस्त ही कहा है कि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। मैंने फिर भी इससे राब्ता न करने का फैसला कर लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि जीशान से नाराज था। मैं जानता था कि वो मेरे हालात और सुल्तान जहांगीर जैसे सफाक इंसान की बर्बरियत से डर गया था। मैं जानता था कि यूं खामोशी के साथ किसी को बताए बगैर सारंग हाउस से मेरे इस तरह निकल जाने पर सेठ असगर बिलखुसूस सबा को बहुत दुख होगा, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी आग में वो भी मेरी तरह जलते रहें। मेरी वजह से वो किसी किस्म की मुसीबत का शिकार हों, क्योंकि सुल्तान जहांगीर मेरी तरह इन दोनों बाप बेटियों को भी अपनी हिट लिस्ट में रख सकता था। ताहम मैंने इन दोनों को अपनी तरफ से किसी परेशानी में मुब्तला ना होने की खातिर एक पब्लिक बूथ से सिर्फ सबा से राब्ता करना जरूरी समझा था। इसने जैसे
جیسے ہی فون پر میری آواز سنی تو گلگیر لہجے میں پھٹ پڑی، عمران تم اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ میں اور ڈیڈی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ ہاں صبا میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہی ہوں، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا اور بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، میں نے اس لیے ہی تمہیں فون کیا تھا کہ میری منزل اب بدل چکی ہے، میں اب ایسی راہوں کا مسافر بن چکا ہوں جہاں صرف بارود اور شعلوں کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم پر ان شعلوں کی آنچ تک آئے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس کی بات بغیر سنے میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں سارنگ ہاؤس سے نکل تو آیا تھا مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا اگلا ٹھکانہ کہاں تھا۔ اس بھرے بڑے شہر میں میرا اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اسی سمے سرمئی شام کے دراز ہوتے ہوئے سائے مجھ پر وحشت طاری کرنے لگے، مگر جہاں پہلے ہی میرے جیسے ستم رسیدہ انسان کے اندر وحشتوں اور چیختے ہوئے سناٹوں کا ایک پورا جنگل آباد ہو، اسے بھلا کب اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ میری جیب میں فقط 350 روپے تھے اور جو لباس میں نے اس وقت ذبتن کر رکھا تھا صرف یہی میرا کل سرمایہ تھا۔ میں یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک ویران سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بے منزل مسافر کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ اچانک عقب سے ایک سیاہ رنگ کی کار آ کر بالکل میرے قریب رکی۔ میں ذرا چونک کر رکا، پھر میں نے دیکھا کار سے ایک خاتون برآمد ہوئی۔ وہ کافی دراز قدامت اور پرکشش تھی۔ اس نے بلو کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے ہمراہ ایک لہیم شہیم شخص بھی تھا، شاید وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ عورت کی عمر 45 یا 50 تک ہوگی۔ ہیلو کیپٹن عمران، وہ عورت میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولی اور مسافر کے لیے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تو میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف تکنے لگا۔ تاہم دوسرے ہی لمحے اس سے مسافہ کرنے کے بعد میں بے تاثر لہجے میں بولا، کیپٹن عمران نہیں، صرف عمران۔ شور، یہی زیادہ بہتر ہے۔ وہ عجیب کھنکھناتی ہوئی پراسرار آواز میں بولی، آئیے میرے ساتھ پلیز۔ مگر آپ کون ہیں خاتون؟ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جانکاری کے لیے کسی کا ایک دوسرے سے شناسا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا عمران صاحب، وہ دوبارہ بولی، اور بہت سے حوالے بھی تو ضروری ہوتے ہیں، کم از کم ایک حوالے سے تو آپ ضرور چونک پڑیں گے، مگر پہلے آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ باقی باتیں میری رہائش گاہ پر پہنچنے پر ہی پوچھیں گے۔ میں اس اجنبی عورت کی پراسرار باتوں پر الجھ سا گیا، تاہم دوسرے ہی لمحے میں نے ایک گہری سانس لے کر اسبات میں اپنا سر ہلا دیا تو وہ بولی، میں سلطان جہاں کی بیوی ہوں۔ اس نے جیسے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کا چہرہ تکنے لگا، پھر وہ مسکرا کر بولی، آئے اب میرے ساتھ۔ ڈرائیور نے باادب کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا، پھر وہ عورت بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میرا دل اور دماغ بری طرح اتل پھتل کا شکار تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا کہ سلطان جہاں کی بیوی کے بارے میں میری معلومات صفر تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بیوی کے حوالے سے کبھی میری اس سے یا کسی اور سے گفتگو ہوئی ہو۔ تو پھر یہ خاتون کون تھی؟ کیا واقعی سلطان جہاں کی بیوی تھی؟ اور اگر تھی تو اب تک کہاں تھی؟ یا طلاق یافتہ تھی اس کی؟ اور پھر مجھ سے اس کا یہ رویہ سرراہ اچانک ملنا کیا معنی رکھتا تھا؟ کیا اس نے مجھ پر پہلے سے ہی نظر رکھی ہوئی تھی؟ کئی ایسے سوالات تھے جو آنکڑے کی طرح میرے اندر اٹک کر رہ گئے تھے۔ خیر میں نے بھی حسب وعدہ خاموشی ہی اختیار کر رکھی تھی۔ اس پراسرار عورت کے ساتھ یہ مختصر سفر خاموشی سے جا رہا تھا۔ کار اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت بنگلے کے گیٹ کے قریب پہنچی تو چوکیدار نے کار پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا۔ کار ایک پختہ روش پر رینگتی ہوئی اندر جا کر رکی۔ میں دروازہ کھول کر باہر اتر آیا۔ ڈرائیور وہیں موجود رہا جبکہ خاتون مجھے اندر ایک پرزینت ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ اس نے مجھے انتہائی شائستہ لہجے میں ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا، پھر خود کھڑے مجھ سے بولی، اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو صبح تفصیلاً گفتگو کر لیں گے۔ میں بے تاثر لہجے میں کہا، آرام اب میری زندگی میں نہیں رہا، آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ اتنی رات گئے، اب کہاں جائیں گے؟ وہ بولی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوبارہ کچھ کہتا وہ میرے سامنے کے صوفے پر براجمان ہوئی اور دوبارہ بولی، دشمن کو بے ٹھکانہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنے ٹھکانے کا بندوبست ہو۔ میں اس قسم کے لوازمات سے یکسر آری ہوں خاتون، میں نے سرد لہجے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ چند ثانیے اسرار بھری خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر دشمن کے خلاف تمہیں کسی قسم کی مدد ملے تو کیا اسے کرنا دانشمندی ہوگی؟ میں پہلی بار اس کی بات پر قدرے چونکا، پھر بے اختیار مختصر بولا، کیسی مدد؟ آپ پہلے کچھ کھا پی لیں۔ وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا اور مطلب کی بات کرنے کو کہا۔ وہ ایک طویل ہنکاری بھرنے کے بعد دوبارہ بیٹھ گئی، پھر بولی، عمران صاحب، جس دشمن کے لیے آپ کے دل میں جو
آتش انتقام سلگ رہی ہے وہی آگ میں بھی اس کے لیے دل میں رکھتی ہوں۔ کیا آپ واقعی سلطان جہانزیب کی بیوی ہیں؟ بالآخر میں نے خود ہی گفتگو کی ابتدا کرنے کی غرض سے اچانک پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں۔ اور جمشید آپ کا ہی بیٹا ہے؟ نہیں۔ تو کیا آپ کی جہانزیب سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہاں، میں نے اس سے کئی سال پہلے ہی خلا لے لی تھی۔ تو گویا آپ سلطان جہانزیب کی دوسری بیوی تھی؟ ہاں، اور جمشید اس کی پہلی بیوی آسیہ کا بیٹا ہے جسے جنم دینے کے بعد آسیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان جہانزیب نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ بتانے لگی، میرا بھی ایک بیٹا تھا شاہزیب جو میرے مرحوم شوہر ساجد خان کی نشانی تھا۔ میں بیوہ تھی اور سلطان جہانزیب رنڈوا۔ یوں اس حسن اتفاق نے ہمیں ملا دیا، مگر آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا وہ فیصلہ غلط تھا جس کی قیمت میرے بیٹے شاہزیب نے اپنی جان دے کر ادا کی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ وہ اپنے اندر کا غم اور آنکھوں کے آنسو ضبط کیے ہوئے تھی۔ وہ شاید خود کو فولاد میں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے غالباً رونا دھونا ایک عرصے سے چھوڑ دیا تھا۔ بہت دکھ ہوا مجھے، میں نے تعصب کے ساتھ کہا۔ پھر پوچھا، آپ کے بیٹے شاہزیب کی موت کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گی یہ سب، تاکہ تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ میرے اندر بھی تمہاری طرح سلطان جہانزیب کے انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے۔ وہ بولی، پھر صراحت سے بیان کرنے لگی۔ جب میری سلطان جہانزیب سے دوسری شادی ہوئی تو میرے پہلے شوہر ساجد سے ایک بیٹا تھا جو سلطان جہانزیب کے اکلوتے بیٹے جمشید سے 2 سال بڑا تھا۔ سلطان جہانزیب میرے بیٹے شاہزیب کو بھی بظاہر اپنا بیٹا سمجھ کر اسے باپ کی شفقت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے پہل یہی غلط فہمی تھی کہ سلطان جہانزیب میرے بیٹے سے وہ دیرینہ محبت نہیں کر سکے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ سلطان جہانزیب اپنے حقیقی بیٹے جمشید کے بجائے میرے بیٹے شاہزیب پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ ایسا میرا دل جیتنے کے لیے کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ واقعی اس پر خاص توجہ دیتا تھا اور یوں شاہزیب بھی اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا، تاکہ سلطان جہانزیب نے تو مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ میں اس کو حقیقت نہ بتاؤں اور اسے یہ نہ بتاؤں کہ سلطان جہانزیب اس کا اصلی باپ نہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا اور جمشید شاہزیب دونوں جوان ہو گئے۔ وہ اتنا بتا کر چند ثانیے کے لیے کو تھمی، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ اس دوران سلطان جہانزیب کے پاس کچھ پراسرار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پہلے تو میں انہیں کاروباری دوست ہی سمجھا کرتی تھی، مگر جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے یہ دوست ہمیشہ نصف رات کی تاریکی میں ہی ملنے آتے تھے، یہی نہیں بلکہ اس نے میرے بیٹے شاہزیب کو بھی ان کے قریب کر دیا تھا، تو مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے شاہزیب سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ٹال جاتا تھا، بلکہ سلطان جہانزیب نے میرے بیٹے کو اس قدر لاڈ پیار میں خراب کر ڈالا تھا کہ وہ میرا کہنا بھی نہیں مانتا تھا۔ وہ مکمل طور پر سلطان جہانزیب کے کہنے پر تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا بیٹا شاہزیب سلطان جہانزیب کا کوئی خاص آدمی بن گیا ہو جو اس کا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ پھر اس وقت مجھے پہلی بار سلطان جہانزیب پر شبہ ہوا کہ وہ میرے بیٹے کو کسی غلط راہ پر ڈال چکا ہے، جبکہ وہ اپنے بیٹے جمشید کو اپنے پراسرار دوستوں سے دور رکھتا تھا۔ اس پر وہ ایک حقیقی باپ جیسی توجہ دیا کرتا تھا، جبکہ میرے بیٹے کو ہر قسم کی کھلی آزادی دے رکھی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں گھنٹوں رات گئے ساتھ بیٹھے نہ جانے کن خفیہ منصوبوں پر گفتگو کرتے رہتے تھے، اور اکثر میں نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ شراب پیتے بھی دیکھا تھا۔ تب مجھے اس لرزہ خیز حقیقت کا انکشاف ہوا کہ سلطان جہانزیب کا رویہ میرے بیٹے کے لیے ایک باس سے زیادہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا راتوں کو اور پھر کئی روز گھر سے غائب رہنے لگا، حتیٰ کہ 2 بار وہ زخمی ہو کر بھی لوٹا۔ سلطان جہانزیب اور شاہزیب مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے، صرف سلطان جہانزیب نے میرے بار اصرار پر مجھے اتنا بتایا تھا کہ وہ چھوٹی موٹی غیر قانونی اسمگلنگ کرتا ہے اور کبھی کبھار پولیس مقابلے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں بری طرح ٹھٹک گئی۔ اب مجھے سلطان جہانزیب کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا کہ وہ در حقیقت اندر سے اپنے بیٹے جمشید کو بہت چاہتا تھا، جبکہ میرے بیٹے شاہزیب کی حیثیت اس کے لیے غیر قانونی دھندے میں ایک مہرے سے زیادہ نہیں تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو چکا تھا، مجھے سلطان سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں اس سے بہت لڑی جھگڑی کہ اس نے میرے اور میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اسے ایک باپ کا جھوٹا پیار دے کر اسے اپنے قابو میں کر کے اپنا اعلی کار بنایا ہے، مگر میں بے بس تھی۔ وہ بڑی چالاکی اور عیاری سے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین چکا تھا۔ تب میں نے اپنے شوہر سلطان جہانزیب اور اپنے بیٹے کی باتیں سننا شروع کر دی۔ مجھ پر ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا۔ میرا شوہر ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں اپنا ضمیر کا سودا کر چکا تھا اور میرے بیٹے شاہزیب کو بھی اس ناپاک راہ پر
ڈال چکا تھا۔ وہ پڑوسی ملک کے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ سلطان جہاں زیب ایک غدار وطن تھا اور بدقسمتی سے وہ میرے لخت جگر کو بھی اپنا ہمنوا بنا چکا تھا۔ میں ایک غدار وطن کی بیوی تھی، وطن فروش بیٹے کی ماں کہلوانے سے زیادہ مر جانا پسند کرتی تھی۔ تب میں نے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان سنگین حالات پر غور کیا تو یہی فیصلہ کیا کہ میرے اس طرح چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں اس طرح بے خبر بیوی اور ماں کے روپ میں سلطان جہاں زیب کے خلاف کارروائی کروں تو زیادہ بہتر ہے، مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے میں مجبور ہو کر رہ جاتی تھی۔ اور تب مجھے سلطان جہاں زیب کی شاطرانہ ذہنیت کا اندازہ ہوا، لیکن باوجود اس کے میں سلطان جہاں زیب اور دشمن ملک کے ایجنٹوں کے خلاف کچھ ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے انہیں آشکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رکی تو میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے پرجوش بےقراری کے ساتھ پوچھا، وہ ثبوت ابھی تمہارے پاس ہیں؟ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، سلطان جہاں زیب نہیں بچ پائے گا۔ میں نے آخر میں دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں وہ ثبوت اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں اور میں تمہیں ضرور دوں گی، خاتون نے جوش تمتمات سے کہا، مگر پہلے میری پوری بات سن لو۔ ثبوت حاصل کرنے کے بعد میں ابھی گومگوں میں مبتلا تھی کہ میں نے ایک روز اپنے شوہر سلطان جہاں زیب کو دھمکی دے دی کہ اگر اس نے غلط راہ نہ چھوڑی تو میں یہ ثبوت کسی بڑے آرمی آفیسر کے سپرد کر دوں گی۔ سلطان جہاں زیب نے وہ ثبوت مجھ سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر میں نے ان کی ہوا بھی اسے نہ لگنے دی، اور اس نے بھی مکارانہ چالے چلتے ہوئے بے خوفی سے کہہ دیا کہ بے شک وہ ثبوت میں آشکار کر دوں، مگر پھر میرا بیٹا شاہ زیب بھی بچ نہیں پائے گا۔ میں اس وجہ سے خاموش ہو کر رہ گئی، لیکن باوجود اس کے میں نے وہ ثبوت اس کے حوالے نہ کیے، مگر میں نے اپنی ضمیر کی چبھن سے مجبور ہو کر اپنے شوہر اور بیٹے سے اس طرح کا تعلق توڑ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر الگ زندگی گزارنے لگی۔ مگر مجھے دوہرا غم اندر ہی اندر چاٹنے لگا۔ پھر اچانک سلطان جہاں زیب نے میرے بیٹے کو جانے کہاں غائب کروا دیا اور مجھ سے رابطہ کر کے اس نے بیٹے کی بازیابی کے عوض مجھ سے وہ ثبوت طلب کرنے چاہے۔ میں نے اس شرط پر وہ ثبوت اس کے حوالے کرنے کا کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، یعنی اس سے ہر قسم کا قطع تعلق کر لے تاکہ وہ شریفانہ زندگی گزار سکے۔ سلطان جہاں زیب خاموشی سے چلا گیا۔ بابو شاہ نے اس نازک حالات میں میری مدد کی۔ وہ سلطان جہاں زیب کا ہی کارندہ تھا، مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ سلطان جہاں زیب ایک وطن فروش ہے تو اس نے فوراً اس سے قطع تعلقی کر لی اور مجھ سے آن ملا۔ بابو شاہ یہی شخص ہے جسے تم نے ابھی میرے ساتھ دیکھا تھا۔ چند ثانیے توقف کے بعد اس نے دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے منقطع کیا تھا۔ باہر طور میں نے بابو شاہ کو اپنے بیٹے شاہ زیب کو تلاش کرنے پر مامور کیا۔ اس وفادار نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر میرے بیٹے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد ابھی پچھلے ہی دنوں بابو شاہ نے مجھے دولخت کر دینے والی ایک کرب انگیز اطلاع دی کہ میرا بیٹا بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اب میں نے سلطان جہاں زیب کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میرے بیٹے کا قاتل ایک طرح سے وہی تھا۔ سلطان جہاں زیب کو علم نہ تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی موت کا پتہ چل چکا تھا۔ میں نے ابھی اسے اس حقیقت سے لا علم ہی رکھا۔ پھر انہی دنوں اخبار میں نے تمہاری اور سلطان جہاں زیب کی خونی جنگ کے بارے میں پڑھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان جہاں زیب جیسے وطن فروش اور خونی انسان کی بے خونی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔